बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 11 अक्टूबर जुम्मे का दूसरा वीलॉग और बड़ा ही अहम वीलॉग। शंघाई कॉन्फ्रेंस में इमरान खान की रिहाई पर डी चौक की फ़ाइनल कॉल बिलाखिर सामने आ गई। अवाम का मुतालबा पूरा और अडियाला जैसी तशवीशनाक खबरों पर तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू की, पंजाब के तमाम एहतजाज को मौखर करके सारा फोकस डी चौक। और साथ साथ जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने मुनाफकत की, नवाज शरीफ को एयरपोर्ट से ज़ाय माफ़ कराने वाला खान की मुलाकात से इनकार, और आज खैबर पख्तूनख्वा में जिरगे में लाखों लोगों की जो शिरकत की तादाद, ये क्या डी चौक आएंगे सारे? मुल्तान साहिवाल की बंदिशें टूटी, हज़ारों कारकुनान सड़कों पर, वहाँ क्या होता रहा? और पंजाब पुलिस भी बिलाखिर आज लाहौर के वकला के हाथ चढ़ गई। फेंटा प्रोग्राम अवाम ने बड़ा इन्जॉय किया। और बिलावल और मौलाना की मुलाकात हुकूमती तरमीम पर 15वीं मुलाकात थी। 2 टोक साफ जवाब, 90% काम हो गया। चीफ जस्टिस मंसूर शाह का नोटिफिकेशन जारी हो सकता है किसी वक्त भी। काजी साहब शदीद सदमे में, गुस्से और नाराज़गी में अलविदाई तकरीब में शिरकत से साफ इनकार कर दिया। और तहरीक इंसाफ के गाने तराने नगमे गाने वाला शदीद तशद्दुद का शिकार तस्वीर सामने आ गई। लेकिन तफसील से बात करूँ तो अवाम का मुतालबा पूरा हो गया। खान की सेहत के हवाले से, तहरीक इंसाफ ने ज़िंदगी के हवाले से 15 अक्टूबर को डी चौक में मैदान से जाने का ऐलान। और इसके साथ साथ देखें बहुत सी और भी चीज़ें हैं, जैसे इंतज़ार पंजोता का केस है, उसके साथ खैबर पख्तूनख्वा का घर भी खोला गया। लेकिन जो सबसे अहम मामला मुझे आज नज़र आ रहा था वो मुराद सईद का पैगाम। और ये मुराद सईद का पैगाम क्यों इतना अहम है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। लेकिन पाकिस्तान की आवाम बड़े पुरजोर शिद्दत से मुतालबा कर रही थी, क़यादत से बार बार पूछ रही थी। पहले तो कॉल हमेशा आपको पता है पार्टी दिया करती थी, लेकिन ये कॉल मैं समझता हूँ आवाम की है। 72 घंटे का अल्टीमेटम है। 72 घंटे के अंदर अंदर खान की फैमिली को अगर मुलाकात ना कराएगी, डॉक्टरों से मुलाकात ना कराएगी, तो ये एहतजाज डी चौक में अवाम के हाथ में होगा। और देखें, ये जैसे मैंने कहा, मुराद सईद जिसने अभी ट्वीट की और सारा कहा कि मैं डिसिप्लिन का पाबंद हूँ, मुझे खान ने मना किया हुआ था। लेकिन अगर खान की खैरियत ना खबर ना हुई तो फिर डी चौक में आमना सामना होगा। यानी मुराद सईद डी चौक में आने पर तैयार है और ये मामला बड़ा अहम है। अडियाला जेल के बाहर ही मेरे ख्याल में फिर ये मामला जाएंगे। अगर मुराद बाहर आ गया तो तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी की मीटिंग की है, उसमें इन्होंने 15 अक्टूबर की ये तारीख का ऐलान किया है। और क्योंकि हालात इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि अवाम अब बिल्कुल बेकरार है, ये आतिश फशां बिल्कुल तैयार है। और पंजाब के तमाम एहतजाज इन्होंने इसलिए मौखर किए, तमाम वर्कर्स को, कारकुनान को, तंजीमी अहदेदारों को, बुज़ुर्गों, बच्चों, हर एक को, पूरे पाकिस्तान को डी चौक के एहतजाज की तैयारियां हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। और उसमें खैबर पख्तूनख्वा से सब बहुत बड़ी मदद इन्हें हासिल होगी, क्योंकि PTM इनके साथ है। अब जो क़यादत से जो लोग उम्मीद लगा कर बैठे थे, तनकीद भी कर रहे थे, गुस्सा भी कर रहे थे, खान की सेहत और ज़िंदगी के हवाले से अवाम परेशान थी और बहुत ज़्यादा आपको पता है ये मामला सामने भी आ रहे थे, दबाव था क़यादत पर बहुत ज़्यादा कि डी चौक पे पहले भी एहतजाज में तनकीद की गया, वो आप निकल गए। अब वो तमाम गुस्सा, तनकीद, ये सारा तैयारियों की तरफ, डी चौक की तरफ रुख हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल में अब ताने देना, बुज़दिल कहना, तनकीद बंद कर देना चाहिए फ़िलहाल, और फोकस सारे का सारा एहतजाज पे। और जो लोग भी आपको पता है इस वक्त एक दूसरे को एहतजाज की तरफ तैयार करते हैं, अब उन सबको फ्रंट लाइन पे आना होगा। अब ये बड़ा अहम फैसला है। और देखें, यहाँ ये मेरे ख्याल में इन्हें बड़ा गोल्डन चांस मिला है। इंटरनेट तो वैसे ही बंद होगा, तो सोशल मीडिया पे नौजवान होंगे ही नहीं, तो सारे नौजवान ग्राउंड पर होंगे और वहाँ पे कवरेज भी आवाम खुद करेगी। इसलिए ये मामला भी आपको पता है, मेक और ब्रेक, कश्तियाँ जलाने वाला जो इमरान खान कहा करते थे। और ये आखिरी लम्हात में आपको पता है पिछला डी चौक भी अधूरा रह गया, तो उसे भी पूरा करेंगे अवाम। शेर अफजल मरवत भी अब लीड करने के काबिल होगा, वर्कर्स को भी मौका मिलेगा। और ये हुकूमत की मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बेवकूफ़ी और ब्लंडर है, बहुत बड़ी। एक तो पहले इन्होंने देखे हालात ऐसे पैदा कर दिए कि लोग जो है तशवीश में आगे खान के हवाले से। खान से लोग मोहब्बत करते हैं, उसके दीवाने हैं। ये ख़बरें जो सुन रहे हैं लोग, खुदा न ख्वास्ता जहर देने की जो बात, आपके ख्याल में अवाम आराम से बैठेगी? अब ये खदशात बढ़ते जाएंगे और ये उस वक्त तक ख़त्म नहीं होंगे जब तक इमरान खान की अपनी बहन नौरीन खान बाहर आके ना कहे खान बिल्कुल ठीक ठाक है, शौकत खानम के लोग मिल गए, डॉक्टर्स मिल गए। ये 3 अक्टूबर से उन्होंने मुलाकातें बंद की। खान के कान में इन्फेक्शन की तकलीफ़ पहले से थी, अब वो कान में और सर में दर्द जो था वो बढ़ना शुरू हो गया। इलाज की सहूलत ये दे नहीं रहे। और ऊपर से जो वारदात ये लोग करते हैं टॉर्चर करने के लिए, बिजली बंद करके, खाना जानबूझ के ख़राब दे के, और इससे भी जो बड़ी टॉर्चर की जो खबरें हैं वो इनमें से जाके जो इनके, जिनको खान साहब कहते हैं ना काना साहब आप खुश हैं, ये जाके फिर खान को उल्टी सीधी खबरें देते हैं अंधेरे में कि खान साहब लोग भूल गए बाहर आपको, तहरीक इंसाफ की क़यादत हमारे हाथों में है, जब चाहें जो चाहें करें। डराते भी हैं, धमकाते भी हैं और असाब तोड़ने की सारी कोशिश करते हैं। लेकिन खान को एक बात पता है, एक बात, ये जो छोटे छोटे बच्चे थे ना खान के, वो जो बैच बेचते थे शौकत खानम के, वो बड़े हो गए और वो खान के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। और वो इंशाल्लाह खान को आज़ाद भी करवाएंगे, ये अवाम करवाएगी। इसीलिए इमरान खान की बहन और शौकत खानम के जो डॉक्टर जब मिलेंगे, ये इन नौजवानों को खबर मिलेगी तो इनको सुकून मिलेगा। वरना उसके अलावा यकीन करें खान की रिहाई मुझे लगता है कि अवाम खुद ही अब करवाएगी।
کیونکہ عوام سمجھوتا کرنے پر اب تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا مقبول رہنما ہے، مرشد ہے، وہ تکلیف میں ہے، لوگ بے قرار ہیں، جس طرح مچھلی کو پانی سے نکال دیں لوگ تڑپ رہے ہیں، یقین کریں لوگ غصے میں آپ کو کیا بتاؤں رونے پہ تیار ہیں۔ مراد سعید کی جو باتیں سنیں وہ کیا کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے ڈی چوک میں ہم پہنچیں گے، خان کو پھر واپس لے کر آئیں گے اگر آ گیا وہ باہر تو احتجاج کی آڑ میں انہوں نے جو منصوبے اپنے کوشش کی خان کے معاملے پر، وہ عوام انہیں کرنے نہیں دے گی۔ مراد سعید نے کہا ہے کہ صبر اور برداشت ہم کرتے رہے اور یہ ہمیں اب کوئی سبق نہیں پڑھا سکتے، ملک کے وقار کی انہیں کوئی فکر نہیں، ورنہ چوروں ڈاکوؤں کو مسلط نہ کرتے، شنگھائی کارپوریشن کانفرنس کے عین وقت پہ ایسی واردات نہ کرتے، اور جہاں کانفرنس کی تیاریاں یہ آئینی جوڑ توڑ میں مصروف ہیں۔ تو خوف خدا ان لوگوں کے اندر موجود نہیں ہے، لوگوں کو اغوا کر رہے ہیں، قید کر رہے ہیں، تشدد کے بیانیے بنا رہے ہیں، ووٹ توڑنے کے لیے لوگوں کو اٹھائی جا رہے ہیں۔ ہم نے کیا مانگا ان سے؟ صرف پرامن حق، لیکن یہ اب کنٹینر لگائیں، ہم پیدل مارچ کریں گے، ہم نکلیں گے، اور انہیں روکنا، ہمیں روکنا ان کے بس میں نہیں۔ یہ مراد سعید کی سٹیٹمنٹ تھی۔ یہ حالات اس نہج پہ کیوں پہنچے دیکھیں، تحریک انصاف کے بیرسٹر سلمان اکرم راجہ اور نورین خان نیازی نے آج ملاقات کی پابندی پہ درخواست دی ہوئی تھی۔ یہ چیف جسٹس عامر فاروق جو نواز شریف کو آپ کو پتہ ہے معاف کرتا رہا، اس نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو بھی بلایا اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ ڈیالہ جیل کو بھی بلایا، پوچھا جی کیوں پابندی؟ انہوں نے کہا 5 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک پابندی ہے، جو کہ آرٹیکل 18 کی سرعام خلاف ورزی ہے۔ وجہ کیا ہے بھائی؟ پابندی لگانے کی وجہ کیا ہے؟ کیوں آپ پابندی اس طرح لگ دل کرے نہیں ملنے دینا کسی کو بھی؟ اب حکومت نے پابندی لگائی، آج ہے 11 تاریخ، یعنی اگلے 7 دن تک خان سے ملاقات نہیں ہونے دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں وجہ خان پر تشدد ہوا۔ تشدد سے مراد یہ جو معاملات میں نے آپ کو بتائے، فزیکل تشدد نہیں۔ اب تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے اس کے علاوہ، عوام کا دباؤ ہے۔ اب 3 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک 15 دن خان کی ملاقات نہ ہو، خان کا پیغام نہ ہو، عمران خان کے بارے میں پتہ نہ ہو، اور وہ بھی ان حالات میں جس اسٹیبلشمنٹ پر کوئی اعتبار، کوئی جو دن دہاڑے لوگوں کو اٹھا کے مار رہے ہیں، وہ 15 دن میں کیا کیا نہیں کر سکتے۔ تو چیف جسٹس عامر فاروق نے بہرحال وہی واردات کی جو اس نے انتظار پنجوتا کے کیس میں کی، جان بوجھ کر اس کو 18 تاریخ تک انتظار پنجوتا کا کیس بھی لگا دیا، اور خان کی ملاقات کا معاملہ کی 18 تاریخ کو ملاقات کرا دینا۔ اب کوشش ان کی صرف یہ ہے کہ ملاقات نہ ہو، اور درخواست مسترد کر دی۔ اب انتظار پنجوتا کو بھی دیکھیں اغوا کیا گیا، وہ بھی خان کی ملاقاتوں پہ یہ پٹیشن لے کے آیا تھا، اور وہ انہوں نے چیف جسٹس عامر فاروق نے وہ بھی نہیں سنی۔ اب تحریک انصاف کا اس کوئی آپشن نہیں بچے، ڈی چوک، صرف ڈی چوک احتجاج، اور ساتھ مطالبہ بھی سادہ سا، جس طرح نواز شریف کی ملاقاتیں ہوتی تھیں اسی طرح کی ملاقاتیں کروائیں۔ جو سہولیت نواز شریف کو، بلکہ جنرل فیض کو جو آپ کو پتہ ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کیا کیا سہولتیں ہیں اس کے پاس۔ یہاں عمران خان کا کھانا بھی گھر سے وہ نہیں لے کے جانے دیتے۔ جیل مینول کے مطابق سابق وزیر اعظم کو جو ملتی ہیں وہ تو چھوڑ ہی دیں، بہنوں کو انہوں نے کیسوں میں ڈال دیا جو کھڑی تھی تنہا، بغیر دفعہ 144 پہ 4-5 بندے ہوں، ان کے ساتھ تو 2 لوگ بھی نہیں تھے۔ اسی لیے اب تحریک انصاف کے پاس یہ جو 14 دن ہے بڑے اہم ہیں۔ یہ 18 تاریخ سے پہلے اور اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ یہ کیوں اتنا اہم ہے، یہ معاملہ خطرناک کیوں بنتا جا رہا ہے، اور یہاں سے ہی معاملہ مجھے لگ رہا ہے کہ جس انقلاب کی ہم بار بار بات کرتے ہیں اس طرف چلا جائے گا اگر حکومت نے ہوش کے ناخن نہ لیے۔ دیکھیں 15 اور 16 کو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے، روس، چین کے وزیر اعظم آ رہے ہیں، 10 علاقائی ممالک کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، اس میں چین، بھارت تو ہے ہی ہیں، اس کے قازقستان، تاجکستان، یہ جو ساری ریاستیں ہیں، ایران، افغانستان، منگولیا بھی ہیں، اور بیلاروس بھی شامل ہے۔ اب یہ پاکستان کے لیے بڑا معمول کا اجلاس ہے، لیکن اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ ایسے موقع پر ایران اسرائیل کی کشیدگی ہے، پھر یوکرین کی جنگ ہے، روس بھی اس میں آ رہا ہے، اور ایران بھی آ رہا ہے۔ اب دنیا دیکھیں اس وقت ایک ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہی ہے، ایک نیا بلاک بن رہا ہے، یہاں آئینی ترامیم کی نہیں جان چھوڑ رہے، مطلب یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز میں لگے ہوئے، دنیا کہاں سے؟ اب بھارتی وزیر خارجہ بھی اس میں آ سکتا ہے، اور پاکستان کے ساتھ تو ویسے اس وقت تمام رابطے ان کے فضائی، ہر قسم کی تجارت سب کچھ بند ہے، پاکستان کو اس میں سے کوئی اجلاس میں سے فائدہ نہیں ہوگا۔ سائڈ لائن میں جو ملاقاتیں ہوں گی وہ اہم ہیں، لیکن اس میں بھی چین نے، آپ کو پتہ ہے جب ملاقات ہوگی انہوں نے یہی کہنا ہے یہ دہشت گرد حملے بند کرواؤ، سی پیک کے ہمارے منصوبے آن کرواؤ، انہوں نے اور کوئی بات نہیں کرنی۔ اسلام آباد کو انہوں نے فوج کو، پولیس اور رینجرز کے حوالے کیا، ہزاروں اہلکار موجود ہیں، شادی ہال، کیفے، ریسٹورنٹ، سنوکر کلبز، ایون تعلیمی ادارے، یہ سب کچھ انہوں نے بند کر دیا، ہر قسم کے احتجاج بند ہے۔ جو ڈپلومیٹک روٹس بنائے ہوئے انہوں نے، وہاں پر بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، پبلک مقامات ہیں، وہاں بھی سیکیورٹی کلیئرنس کر دی ہے، وی آئی پی موومنٹ کے دوران کسی قسم کی وہاں پر ٹریفک نہیں ہوگی۔ اب ان حالات میں تحریک انصاف کو فائدہ ہے کہ کنٹینر بھی نہیں لگ سکیں گے۔ اب یا تو یہ کر سکتے کرفیو لگا دے اور گولی مارنے کا حکم جاری کر دے، وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جس طرح بھی ملتان اور سائیوال میں احتجاج ہوا، اور اتنی بڑی طاقت لوگوں کی اس حال میں بھی نکل کے آ رہی ہے
اس فستائیت میں جو کہ ڈبل آپ کو پتہ ہے پریشر، ڈپٹی اپوزیشن لیڈر پنجاب معین قریشی کو جس طرح انہوں نے اٹھا کے لے گئے، میجر سرور صاحب جن کا بیٹا شہید ہے اسے لے کر جس طرح گھسیٹ کر گاڑیوں میں ڈال کے لے گئے، خواتین ورکر کے پیچھے تو پولیس والے جس طرح پاگلوں کی طرح، میرا مطلب بھاگ رہے تھے، بدسلوکی کر رہے تھے، تشدد کر رہے تھے، اور کارکن کچھ بے ہوش بھی ہو رہے تھے وہاں، لیکن اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں لوگ گریلا وار انداز میں ادھر سے بھی نکل رہے ہیں ادھر سے بھی نکل رہے ہیں، جیلوں میں جو ڈالے وہ بھی وہاں بیٹھ کے خان تیرے جانثار بے شمار کے نعرے لگا رہے ہیں، اور لاہور میں پھر وکلا پولیس مقابلہ ہوا، پھینٹی پولیس کو لگ گئی، لوگ اس پہ بڑے خوش ہوئے، انجوائے بھی کر رہے تھے، اور سب سے بڑھ کر بھی خیبر پختونخوا کا جرگہ وہ بہت بڑی تعداد میں جو ویڈیوز آ رہی ہیں، حالانکہ وہاں انہوں نے بند کیا سب کچھ، یہ پختون اگر ڈی چوک کی طرف رخ انہوں نے کر لیا تو پھر معاملہ کس طرف جائے گا، یہ مجھے سب سے بڑا لگ رہا ہے معاملہ، اور اسی لیے علی امین گنڈا پور نے پی ٹی ایم کے ساتھ اتحاد بھی کیا، ملاقات بھی کی، اور یہ دیکھیں اتنے ڈفر ہیں یہ لگے ہوئے آئینی ترامیم پر، بلاول کے ذریعے پیغامات کیا دے رہے ہیں، آئینی ترامیم ہم چاہے تو کل کروا دیں، ہم چاہے تو شنگھائی کارپوریشن کے بعد کروا دیں، چاہے تو 25 اکتوبر سے پہلے کروا دیں، بھائی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے مطلب ان کے دماغ میں کیا بھرا ہوا ہے، منصور علی شاہ کے پاس یہ چاہتے ہیں الیکشن جائے نا، وہ جائے گا 25 کے بعد، اس کے بعد پھر بھی آئینی ترامیم پر شکست ہو چکی ہے، 63A میں قاضی فائز کے فیصلے کے بعد یہ لوگ تحریک انصاف کے بندے توڑنے جا رہے تھے، اور اب جو خبریں میں آپ کو دے رہا ہوں تحریک انصاف کے بندے توڑنے کی بجائے حکومت کے اپنے نمبر جو ہے وہ پھنس گئے ہیں بری طرح۔ دیکھیں عام حالات میں ترامیم کرتے تو جب ان کے پاس پہلے معاملہ تھا تو تحریک انصاف کے 7 بندے یہ لے جا سکتے، لیکن اب جو عوام کے دیکھیں انہوں نے تیور، تو اب وہ 7 لوگ بھی نہیں جا رہے، ان کے اپنے 3 لوگ ادھر آ رہے ہیں، تو 10 تک کے نمبر ہو سکتا ہے کم ہو جائے، اسی لیے مولانا کے پاس یہ بار بار بلاول کو بھیجتے ہیں اکیلے میں کہ ان آئینی ترامیم پر ووٹ، مولانا نے کہا ہم ووٹ نہیں ڈالیں گے، مولانا نے صاف کہہ دیا۔ اب جو منصور علی شاہ صاحب کو یہ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، ان کے پیغام رساں کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایڈونچر کیا تو چھوڑیں گے نہیں، پکڑ لیں گے، ہم یہ کر لیں گے، لیکن مولانا ان کے گلے میں پھنس گیا پورا ہڈی کی طرح۔ اب یہ آئینی ترامیم پر مولانا کہہ رہا ہے کہ عوام نے چونکہ ہمارے موقف کی تائید کی ہے، ہم ان کے جو حکومت کا وہ ہے مسودہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، اور مسودہ دکھایا بھی نہیں کسی کو۔ مولانا نے کہا 25 کی بات نہیں ہے، یہ ججز کو سیاست سے دور رکھنا ہے، ہم نے عدلیہ کا اعتماد بحال کرنا ہے، اور اب جو بات واضح ہوتی ہے، دیکھیں مولانا کا کردار ماضی میں مشکوک رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، وہ کسی وقت بھی تاریخی کسی طرح بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ جو ماحول بنا ہوا ہے اس میں میرا خیال ہے مولانا صاحب تو دور کی بات، اب کوئی بھی ایسا چانس لینے کو تیار نہیں، خاص طور پر ان حالات میں مولانا خیبر پختونخوا میں پختون اکٹھے دیکھ چکے ہیں، وہ سازش پختونوں کو الگ کرنے کی ناکام ہو چکی ہے، بلکہ اس طاقت میں بڑا اضافہ ہوا ہے، بڑا ٹیکنیکل کام کیا ہے گنڈا پور نے۔ منظور پشتین نے جو بیان دیا کہ خان جس موقع پہ کھڑا ہے ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، تو اب دیکھیں پختون معاملہ جو چل رہا ہے وہاں سے اگر انہیں تحریک انصاف کو مل جاتی ہے مدد، اور وہ چل پڑتے ہیں ساتھ کہ چلو بھائی ڈی چوک ہمارے ساتھ، جس میں امن جرگے کے لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے پختون وہ آپ آ بھی سکتے ہیں۔ آج تو 11 تاریخ ہے، 4 دن کا 72 گھنٹے کا نوٹس ہے، اب 72 گھنٹے میں حکومت کی پوری کوشش ہوگی۔ اب اس وقت معاملات یہ ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت کے ہاتھ یہ معاملہ رہا نہیں، یہ جتنے دن ڈی چوک کا جو پچھلا معاملہ ہو اس کے بعد یہ اس قدر دباؤ بڑھا ہوا ہے ان کے اوپر، اس قدر دباؤ کہ آپ سوچ نہیں سکتے، یہ اس قدر ذہنی تناؤ میں ہے کیونکہ تحریک انصاف کی قیادت کو سمجھ نہیں آ رہا، یہ باہر نکلیں وہاں سے وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، پکڑ کے لے جاتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ ابھی سلمان اکرم آجا بڑے غصے میں بات بھی کر رہے تھے، اور بات ٹھیک بھی تھی ان کی کسی حد تک، کہ ہم لوگ کیا کریں، ہم لوگ پارلیمان میں وہاں آئینی ترامیم کی بھی لڑائی لڑ رہے ہیں، باہر یہاں نکلتے ہیں ہم پر پرچے ہوتے ہیں، ہر ایک رہنما پر 20 25 ان کے اوپر پرچے ہیں، لوگ کہتے ہیں نہیں آپ کے پاس عہدے ہیں، اب یا تو یہ سارے ایک دم استعفے دے دیں کہ یہ لے جی ہمارے عہدے جا رہے ہیں، اور یہ تحریک عوام کے حوالے کر دیں، اور جو انہوں نے میرے خیال میں ٹیکنیکلی کر بھی دی ہے، جس انداز میں یہ بات ہوئی ہے، اب نظر آ رہا ہے کہ تحریک عوام نے خود چلانی ہے۔ اور دیکھیں بنگلہ دیش میں بھی یہ معاملہ ہوا تھا، وہاں بھی کوئی ایسا بڑا رہنما موجود نہیں تھا، عوام نے خود تحریک چلائی، 2 لاکھ لوگ تھے۔ یہاں پہ بھی کچھ معاملہ ایسے ہی نظر آ رہا ہے، میرے خیال میں لیڈرشپ کی طرف اب لوگ دیکھیں گے ہی نہیں کہ علی امین گنڈا پور آتا ہے یا نہیں آتا، اول تو آئیں گے لازمی سی بات، اور بڑے قافلوں میں آئیں گے، لیکن اگر نہیں بھی آتے تو اب عوام خود یہ معاملہ سنبھالے گی، اسلام آباد کی عوام، پنڈی کی عوام، جو قرب و جوار کے علاقے ہیں، یہ لوگ خود پرامن انداز میں پہنچیں گے۔ اور میرے خیال میں دیکھیں حکومت کو ابھی بھی سوچنا چاہیے، اگر انہوں نے کوئی 2 نمبری نہیں کی تو انہیں چاہیے فی الفور عمران خان کی ملاقات کروائیں، اور اس معاملے کو جو آئینی ترامیم میں سب کچھ روک دیں، اپنی شنگھائی کارپوریشن کانفرنس ہونے دیں، اس کے بعد یہ معاملات کو چھیڑیں۔ لیکن اگر انہوں نے عقل سے کام نہ لیا، جو مجھے لگ رہا ہے، تو پھر یہ معاملہ خراب ہو سکتا ہے، یہ معاملہ پھر انقلاب کی طرف بھی جا سکتا ہے، اور وہ وقت بھی دور نہیں ہو سکتا جس میں عوام خود پھر اڈیالہ جیل کے دروازے کھول کے خان کو نکال بھی رہی ہوگی۔ تو میرے خیال میں خان نہیں نکلے گا، خان کہے گا نہیں تم لوگ جاؤ، میں ٹھیک ہوں، اور یہ جا کے قانونی لڑائی لڑو، ہم کیسز جیتے ہوئے ہیں، ابھی انہوں نے کچھ کیسز نئے بھی بنائے ہیں ڈی چوک کے معاملے کے بعد، لیکن خیر وہ سارے بوگس کیسز ہیں، ہائی کورٹ میں اڑ جاتے ہیں۔
جب تک جسٹس عامر فاروق موجود ہے عدلیہ میں اس وقت تک اسٹیبلشمنٹ کو ان سب لوگوں کو دیکھیں پروٹیکشن تو ہے. دیکھیں کیس کیسے وہ لے کے خان کا گیا. بہرحال ان تمام چیزوں پر انشاءاللہ مزید جو ہے وہ اگلے ویلاگ میں تفصیل سے بات ہوگی. میری نورین فاطمہ صاحبہ نیازی صاحبہ سے جو بات ہوئی ہے، عمران خان کی بہن ہے، ان کا بیٹا حسان بھی آپ کو یاد رکھیں ملٹری کورٹ میں ہے، اور ان سے خیر سیاسی بات تو کر نہیں سکتے لیکن ان سے خان کے متعلق کچھ باتیں تھیں. وہ انٹرویو جو ہے وہ اس کے بعد کوشش کریں گے وہ لگائیں. اس کے بیچ میں اگر فیصلہ بھی آیا کچھ اور نئی اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کو میں اس میں انٹرو میں ہی دے دوں گا. اس کے بعد انٹرویو ضرور چیک کیجیے گا. اپنا خیال رکھیں. مجھے اجازت نہیں. اللہ حافظ.